मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। आज तो मैं आपकी मस्जिद में बयान के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे बताया गया कि लोगों ने कुछ मसाइल पूछने हैं, सवाल जवाब, तो 10 मिनट की बात कर लेता हूँ। उसके बाद आपके जहन में जो भी सवालात हों आप बिला तकल्लुफ पूछ सकते हैं। आप लोग माशाल्लाह एक बड़े तरक्की याफ्ता कंट्री में रहते हैं जिसे जापान कहा जाता है, पूरी दुनिया में मशहूर है, एक नंबरी में। हम भी मशहूर हैं किसी और चीज में, लेकिन आप लोग बहरहाल मशहूर हैं एक नंबरी में। तो जब इंसान को दुनिया नजर आती है और दुनिया की चमक धमक वो देखता है, तो एक चीज से गाफिल होता है जिसे कहते हैं मौत। वो भूल जाता है कि मैंने एक दिन मरना भी है। तो आप लोगों के लिए यहाँ रह के मौत को याद रखना हमसे ज्यादा जरूरी है। हमें तो वहाँ वैसे भी मौत याद रहती है, धमाके शमाके होते रहते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को अच्छा कर दे। जहाज में बैठ के मौत याद आती है, जहाज से उतरते हुए याद आती है, रक्शे में बैठते हुए याद आती है। आप लोगों के लिए मौत को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो देखें, एक चीज में अपने ईमान को मजबूत करें। ये जो दुनिया की चमक धमक है ना, इंसान को गाफिल करती है बनाने वाले से। वो भूल जाता है कि इसे किसी ने बनाया है। वो समझता है कि ये सब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो रहा है। ये बहुत बड़ी भूल है इंसान की। दुनिया में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता, ये हो नहीं सकता। जो साइंसदान कहते हैं ना, ये इस तरह से कायनात की इब्तिदा हुई, फिर यूं हुआ, फिर ऐसे इर्तिका हुआ और नतीजे में हम इंसान बन गए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नामुमकिन है। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं कि अगर हमने इंसान बनने के प्रोसेस को ना देखा होता कि पानी का कतरा माँ के रहम में जाता है और 9 महीने में बच्चा तैयार होके बाहर आ जाता है और बाहर आते ही माँ की छातियों में दूध पैदा हो जाता है, ये सब चीजें हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। इसलिए साइंस ने इसकी लॉजिक पेश कर दी कि ये ऐसे हुआ है। अगर ये किसी साइंसदान ने अपनी आंखों से ना देखा होता, इंसान देखा होता, उसके बनने के अमल को ना देखा होता कि सिर्फ 9 महीने में बन जाता है, तो खुदा की कसम सारी दुनिया के सारे साइंसदान मिल के भी इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि ऐसे मर्द और औरत का मिलाप होता है, ऐसे स्पर्म माँ के रहम में करार हासिल करते हैं और 9 महीने में पूरा इंसान बन के बाहर आ जाता है। ये सब देखा है, इसलिए रिपोर्टें पेश हो रही हैं। देखा ना होता तो थ्योरीज पेश होती, नजरियात पेश होते। उन थ्योरीज में ये कभी भी ना कहा जाता कि पानी का कतरा 9 महीने में बन के निकला है, बल्कि कहा जाता कि अरबों खरबों साल में ये बॉडी वजूद में आई है, इर्तिका करते करते। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? लेकिन अल्लाह ने कुछ चीजें हमें दिखा दी हैं। ऐसे बना लेता हूं मैं 9 महीने के अंदर। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। अल्लाह कहते हैं करोड़ों अरबों खरबों साल इंसान पर आए, वो ऐसी चीज ही नहीं था कि उसका तस्करा किया जाता, मिट्टी था। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज। हम अपनी कुदरत तुम्हें दिखाते हैं। देखें, ये चीजें आपको जापान में नहीं बताई जाएंगी, ये चीजें वो बताएगा जिसने मुझे और आपको बनाया। जापान में और यहाँ के साइंसदान, यहाँ के फिलोसफर तो आपको ये बताएंगे ये मशीन ऐसे काम करती है। यहाँ के डॉक्टर बताएंगे अंडे में ये प्रोटीन होते हैं और फिश में ये फायदा है, ताज़ा फिश खाया करो, बासी मत खाया करो, बासी पाकिस्तानियों के लिए छोड़ दिया करो, ठीक है।
تازہ انڈے کھایا کرو، یہ کرو وہ کرو، ایسے واک کرو، ایسے جاگ کرو، یہ تو آپ کو یہاں کے لوگ بتائیں گے. یہ باتیں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ اللہ بتاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں پڑھ کے بھول نہیں جاؤ مجھے، کچھ اور بھی آگے بھی، کچھ اور جہاں بھی ہے، کچھ اور بھی ہے. تم بنے نہیں ہو، تمہیں بنایا گیا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ سورہ دہر میں اللہ نے بتایا، کیونکہ اللہ کوئی سائنسدان نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے. وہ بات کرے گا جو اس یعنی ہماری ابتدا کیسے ہوئی اور ہم کیسے بنے اور ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، وہ باتیں ہمیں بتائے گا. کہ تمہیں میں نے بنانے والا بتاتا ہے نا کیوں بنایا، بنی ہوئی چیز تھوڑی بتاتی ہے. مشین بتائے گی میں کیوں بنی ہوں، گاڑی بتائے گی میں کیوں بنی ہوں. گاڑی بنانے والا جو بھی انجینئر ہے وہ بتائے گا کہ میں نے اس کو کیوں بنایا. پیناڈول تھوڑی بتائے گی کہ میں کیوں بنی ہوں. جن ڈاکٹروں نے پیناڈول بنائی ہے وہ بتائیں گے کہ یہ سر کے درد کے علاج کے لیے. تو جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا. لیکن اللہ کو یہ بات معلوم ہے، یہ پہلے میرے وجود پر ایمان لائیں گے تو میری باتوں کو پر یقین کریں گے. اگر انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ ہم خود بخود بنے. ابھی ہم جاپان کے وہ ایک میوزیم میں کل گئے تو وہ انہوں نے بتایا کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی. پورا ڈاروین کے نا ایک وہ دکھایا ہے کہ سیل تھا، پھر سیل سے ایسے ارتقا ہوا، اس میں ایوالو ہوتے 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 غفار بھائی، ستار بھائی، وسیم بھائی وجود میں آ گئے. تو جب ہمارے بچے اور ہماری ینگ جنریشن یہ منظر دیکھتی ہے کہ یار جاپان کے لوگ چھوڑو تو نہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ جب دکھا رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ آٹومیٹیکلی خود بخود ایک سیل تھا جو ہوتے ہوتے کروڑوں اربوں سال میں بن گیا. تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ چاہے جاپان کے سائنسدان ہو یا کچھ بھی ہو، سائنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک تحقیق ہوتی ہے. تحقیق مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے، تجربات پر مبنی ہوتی ہے. وہ ایسے جیسے اپنی دونوں آنکھوں سے آپ نے ایک عمل دیکھ لیا ہو، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. کچھ تھیوریز ہوتی ہیں، نظریے ہوتے ہیں، فرضی چیزیں ہوتی ہیں کہ مے بی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ایوالو ہو کے بنا ہے، یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. یہ تو سائنسدان سر پھٹول رہے ہیں کہ یار یہ ہوا کیسے، یہ سب کچھ تو کھوپڑی میں کسی کے نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا مے بی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسے ہوا ہو. یہ ممکن نہیں ہے ایسے ہونا بھائی. تبھی ڈاروین نے جو یہ کہا تھا نا کہ کائنات اس طرح سے، یہ جو انسان اس طرح سے بنا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا اس طرح سے بنا ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ ہو، فرض کر لیا جائے کہ خدا نہیں ہے، تو ممکن ہے اس طرح سے بنے ہوں. اس سے زیادہ اس تھیوری کی کوئی حیثیت، اچھا میرے سینٹنس کمپلیٹ کر دیا کریں، اس سے زیادہ اس نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے. لیکن اس پہ اتنے بڑے بڑے اشکال ہیں کہ یار ایسا اتفاق ایک سیل وجود میں نہیں آ سکتا خود بخود. ایک سیل اتنی پیچیدہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں. تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، اب میں کیسے اس کو سمجھاؤں. یعنی اس کو جو کمبینیشن ہے نا، وہ مختلف اجزاء کا، مختلف ایلیمنٹس کا، مختلف عناصر کا، وہ اتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ اربوں کھربوں سال میں ایک سیل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. یعنی ایک خوبصورت سی تلوار یا ایک چاقو، اس میں جو ایلیمنٹ جس ترتیب سے جڑے ہیں وہ ترتیب اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی ایک سیل کی ہے. تو ایک چاقو آج تک آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آیا، ایک تلوار وجود میں نہیں آئی، کھربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آئی. تو یہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. کیا زبردست بات کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پانی کو، جس سے تم بنے ہو، جس کو آج کی اصطلاح میں اسپرم کہا جاتا ہے، منی کہا جاتا ہے، پانی کا قطرہ کہا جاتا ہے، یہ زمین سے مختلف چیزوں کا نچوڑ، مختلف چیزوں کا ایک خاص ترتیب سے میں نے اس کو جمع کر دیا والدین کے اسپرم میں.
والدین میں جمع کر کے یہ بنایا ہے میں نے, تھوڑے دنوں میں, زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں. والدین خوراک کھاتے ہیں, یا تو وہ سبزی ہوگی یا وہ گوشت ہوگا. ان سب کی اصل کہاں ہے؟ زمین میں, مٹی پانی. مٹی پانی گوبر, اسی سے گھاس اگ رہی ہے, اسی سے خربوزے اگ رہے ہیں, اسی سے تربوز اگ رہا ہے, اسی سے آم اگ رہا ہے, اسی سے وہ جانور وہ گوشت کھا رہے ہیں, اسی سے ان کا دودھ بن رہا ہے, اسی سے ان کا گوشت بن رہا ہے. تھوڑے ہی دنوں میں یہ مٹی ہے جو مختلف پروسیس سے گزر کے اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس پروسیس میں. اور اللہ کہتے ہیں پھر اس اسپم کو من نطفۃ امشاج, ملا ہوا پانی, اس ملے ہوئے پانی کو جب وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں آتا کہ موت کے بعد کیسے دوبارہ زندگی ہوگی, کیونکہ سائنسدان تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں جب کیڑے ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں یقین نہیں آتا تو دیکھو ہم نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس پانی ہم نے مٹی کو کیا بنایا, من تراب, پہلے مٹی سے, پھر اس مٹی کو ہم نے منی میں چینج کیا, اسپم میں تبدیل کر دیا, ثم من علقہ, پھر وہ جمع ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے, ماں کے رحم میں جاتا ہے. اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے جیسے ہی ماں کے پیٹ میں جائے گا فوراً تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا, بلڈ میں تبدیل ہو جائے گا. ثم من علقہ, پھر وہ بلڈ سے گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے پروسیس عجیب سے عجیب تر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو دیکھ لیے سائنسدانوں نے اس لیے بول رہے ہیں ایسے ہوتا ہے. اگر نہ دیکھے ہوتے, خدا کی قسم کوئی سائنسدان یہ تھیوری پیش کرتا نا کہ ایسے ہو سکتا ہے, لوگ کہتے جھوٹ بول رہا ہے, لوگ کہتے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو اللہ نے دکھا دیا تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے ہوتا ہے. ثم من علقہ ثم من مضغہ, پھر گوشت میں تبدیل کرتے ہیں, پھر اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں. فکسونا العظام اللحم, ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے خوبصورت, ڈھانچہ باہر نہیں آ جاتا. کتنا بدصورت ہوتا ہے نا انسان کا ڈھانچہ. تو پھر ثم انشأناہ خلقا آخر, بالکل ماں کے پیٹ میں تیار ہو کے جب دنیا میں آتا ہے ایک الگ تخلیق ہے اس کی, الگ, بالکل الگ پیدا ہوتا ہے وہ خوبصورت بچہ مسکراتا ہوا. اور پھر اللہ تعالی نے جو ماں روٹی گوشت اور یہ کھا رہی تھی اس سے بچہ بن رہا تھا, جیسے ہی بچہ باہر آتا ہے, بھائی یہ کیسے آٹومیٹیکلی سافٹ ویئر ماں میں انسٹال ہوئے ہیں کہ بچے کے باہر آتے ہی اب روٹی کھائے گی تو دودھ بننا شروع ہو جائے گا. دودھ دیکھو اور بچے کو دیکھو, کوئی آپس میں میچنگ ہے؟ میرا خیال نہیں آ رہی بھائی سمجھ. جاپان والوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے. بات جاپان میں سمجھانا میرا خیال ہے لاجک کی بات کرتے ہیں نا, یہ لاجک کی بات کرو, یہ جاپان ہے تو لاجک کی تو یہ بات کر رہا ہوں میں. اللہ کا وجود لاجک سے ثابت ہے, اس کا انکار ان لاجیکل ہے. کتنی چیزیں فرض کرو گے بھائی, یہ آٹومیٹیکلی فرض کہاں تک کرے انسان. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں صاحب یہاں تک کیسے پہنچے, جہاز سے پہنچے؟ میں نہیں. آپ کو ٹرین سے پہنچے؟ نہیں جی, کراچی سے ٹرین میں بھی نہیں ہے, کون آ سکتے؟ پیدل آئے؟ نہیں بھائی. کیسے آئے؟ کوئی مجھے اٹھا کے لے آیا. تو بھائی نہیں ہوتا یار, ایسے نہیں ہوتا. آٹومیٹیکلی ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے. صرف اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے. مادے کے لیے لاجک کی ضرورت ہے, اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے. ورنہ مادے نے پیدا کیسے کر لیا اپنے آپ کو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہتا ہے خود بخود بن گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کتنا زبردست سوال کیا قرآن نے. خود بخود کیسے بن گئے؟ جو سوال قرآن نے کیا تھا, جس کا کافر کبھی جواب نہیں دے سکتا تھا, آج کافر نے اس کا کہہ دیا کہ ہاں خود بخود بنے. یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے, اور آج اس کو باقاعدہ تھیوری بنا کے لیکچر کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ کتنا, یعنی اللہ کو کتنا غضب آئے گا کہ خود ایک طرف کہتے ہو کہ کوئی چیز چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی, اور کریٹر کے کریشن کے بغیر وہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ وہ چینجر کے بغیر چینجنگ کے وجود کا کوئی قائل ہے دنیا میں؟ نیوٹن نے جو ارشاد فرمایا تھا چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریشن کے بغیر کریٹنگ یعنی کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ تو خیر میں تو یہ میں تھوڑا سا اس لیے تاکہ آپ کا تھوڑا ایمان ٹیکنیکل طریقے سے مضبوط ہو جائے. ٹیکنیکل اسٹائل میں آپ کا ایمان. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت مفتی صاحب ڈاروین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں.
میں ڈارون کے پیچھے نہیں پڑا رہتا، میں آپ کو اس لیے کہ آج مادہ پرستی میں اتنا الجھ گئے ہیں لوگ کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے اور اپنی سوسائٹی سے نکال دیا ہے. آگے جگہ بنا دیں بھائی. تو ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی سے اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ مائنس. تو اللہ نہیں چھوڑے گا، یہ بتا دوں، اللہ نہیں چھوڑے گا. آپ اپنی سوسائٹی سے اللہ کو اگر مائنس کرو گے نا، دنیا میں بھی اللہ انتقام لے گا، اور آخرت میں تو اللہ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تمہیں چھوڑ دوں. تو اور کیسے نہیں اللہ چھوڑے گا، بھی میں بتا رہا ہوں، دنیا میں بھی انتقام لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ثم انشأناه خلقا آخر، ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. او بھائی، آٹومیٹیکلی اتنا زبردست مینجمنٹ، خاندانی قسم کی مینجمنٹ. کوئی مہمان آئے اور ایسی زبردست، میں تو یہاں کے واش روم دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں بس، اور کچھ نہیں. میں نے تو ایسے واش روم زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے ہیں بھائی. آپ جاؤ گے تو وہ خود ہی آپ کے استقبال میں کھل جائے گا. اتنی تمیز یار، اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں. گرم پانی الگ ہے استنجا کے لیے، ٹھنڈا پانی الگ ہے. پانی کے وہ کیا میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں، حیرت ہو رہی ہے. تو اب کوئی کہے کہ یہ واش روم آٹومیٹیکلی بن گئے، نہیں بھائی. اتنی زبردست مینجمنٹ کے لیے کوئی مینیجر ہوتا ہے، اور یہ جاپان کے مینیجر ہی کر سکتے ہیں یہ کام. یہ ہر نتو پھتو سائنسدان کا کام نہیں ہے، یہ یہیں کے لوگ کر سکتے ہیں. تو انسان جس کو اللہ نے بنایا، جو ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے، وہ انسان خود کیسے بن گیا بھائی؟ یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم کل ایک میوزیم میں گئے، وہاں عجیب و غریب سے روبوٹ تھے. وہ روبوٹ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو دیکھے ہی ہوں گے نا، وہ روبوٹ جو ہے وہ آپ کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں تو اس پہ ری ایکٹ کرتے ہیں. وہ جیسے آپ کوئی خوشی کی وہ کرتے ہیں تو اس پہ ہل رہے ہیں، لگتا ہے یہ ہنس رہا ہے. تنہائی دور کرنے کے لیے اچھی چیز ہے. تو ہمارے پاس سچی مچی کے روبوٹ ہیں، بچے ہیں ہمارے الحمدللہ. ہم جب لطیفہ سناتے ہیں یہ ہنسنے کی بات، وہ سچی مچی میں ہنستے ہیں. جب ان بیچ میں بیچارے تنہائی کا شکار ہیں تو جھوٹی موٹی کے روبوٹ بھی بنائے ان لوگوں نے. میں دیکھ رہا تھا یار یہ کہ اس میں کتنی انہوں نے اس روبوٹ میں کس قدر کلاکاری کی ہے ان لوگوں نے. ورنہ روبوٹ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دینا کہ وہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن کو سمجھ سکے. خود نہیں سمجھ رہا، وہ تو ایک مشین ہے، اور آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ رسپانس کرتا ہے. تو اس روبوٹ کو بنانے میں انسان کو لاکھوں سال لگے ہیں، تب جا کے اس قابل ہوا ہے کہ ایسی مشین ایجاد کر سکے. تو آپ بتاؤ وہ روبوٹ زیادہ ذہین ہے یا وہ انسان زیادہ ذہین ہے جس نے اس روبوٹ کو بنایا؟ کوئی دنیا میں اس سے بڑا پاگل ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ روبوٹ کو تو کسی نے بنایا ہے اور بنانے والا آٹومیٹیکلی خود بخود دھماکے سے وجود میں آ گیا ہے. یہ ناممکن ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی اللہ نے بنایا، اور کیا کیا بنایا. آج ہم ایکویریم میں گئے ہیں، کیا کیا مچھلیاں ہیں بھائی. کون سی قسم کی مچھلی نہیں ہوگی. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے، لیکن آج ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان غافل کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ ہی سے غافل ہو رہا ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ کہتے ہیں میں نے پانی سے کیا کچھ نہیں پیدا کر دیا. زمین میں پانی ہے نا، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. ہر جاندار کو میں نے، ہر جاندار کا مطلب کھربوں قسم کے جاندار صرف پانی سے میں نے پیدا کر دیے. ایک پانی میں ایسی کلاکاریاں دکھائی ہیں، مٹی پانی کے ملاپ سے ہو بھائی ایسی مخلوق. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ دو آیتوں کا مطلب مجھے جب میں اس طرح کے جانور دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے. دیکھو قرآن کمرہ بند کر کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. پڑھیں کمرہ بند کر کے، سمجھیں گے دنیا میں نکل کے. آپ اس کو پڑھا جاتا ہے کمرے میں بند ہو کے، تہجد میں، تنہائی میں. سمجھا کمرے میں نہیں جائے گا، سمجھا کہاں جائے گا؟ باہر. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے یہ آیت پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یہ جو آیت سورہ آل عمران کی آپ پڑھتے کمرے سے باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھتے تاکہ اللہ کی وہ نشانیاں نظر آئیں.
قرآن پڑھا جائے گا کمرے کے اندر، سمجھا جائے گا باہر نکل کے. تبھی تو قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو. تو میں نے جو آج مچھلی خانہ دیکھا نا، مچھلی خانہ، بھائی اتنی قسم کی مچھلی ہیں. اردو میں تو مچھلی خانہ ہی کہیں گے نا اس کو. تو اتنی قسم کی مچھلیاں. تو وہ دو آیتیں بار بار دماغ میں آتی ہیں. واللہ خلق کل دابۃ مما، ہر طرح کے یعنی کروڑوں اربوں قسم کی مخلوق پیدا کر دی. کس سے؟ پانی سے. پھر اللہ کہتے ہیں ان کے انداز دیکھو. فمنہم من یمشی علی اربع، چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں کچھ جانور. انسان نے اگر ایک ہی نسل کی مخلوق دیکھی ہوتی تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ اسی طرح پیدا ہو سکتا ہے اور زندگی کے لیے یہ ڈیزائن ضروری ہے. اگر ہم نے چار پاؤں کے دیکھے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی دو آگے اور دو اسٹینڈ کے طور پہ پیچھے سہارے کے لیے. ٹھیک ہے، دو پاؤں والے نہیں ہو سکتے، وہ گر جائیں گے، وہ بیلنس کیسے قائم ہوگا. اللہ نے فرمایا اچھا اگر ہم نے پاؤں والے جانور پیدا ہوتے تو ہم کہتے یار جس جانور کے اگر پاؤں نہیں ہے تو وہ تو چل ہی نہیں سکتا. چلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پاؤں ضروری ہے یا پہیے ضروری ہیں. دونوں میں سے ایک چیز تو ہونی چاہیے نا. لیکن ہم دیکھتے رہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں نظر آتی رہی ہیں اور پھر ہم اس کی لاجک پیش کرتے رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں ایسا ہوتا ہے، ایکچولی اس میں. دیکھی نہ ہوتی تو ہم ان چیزوں کے وجود کا انکار کر دیتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ خلق کل دابۃ مما فمنہم من یمشی علی اربع، کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی بطنی، کچھ ایسے ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، پیٹ کے بل چلتے ہیں اور اسپیڈ ان کی ٹانگوں والوں سے زیادہ ہوتی ہے، ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے زمین کی مخلوق دیکھی اگر ہوتی، پانی کی نہ دیکھی ہوتی تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے اور وہ پانی کے اندر جا کے آپ کو حاصل نہیں ہوگی. لیکن ہم نے جب پانی میں غوطہ لگایا تو ہم نے دیکھا بھائی باہر سے زیادہ مخلوق کہاں انجوائے کر رہی ہے، اندر. تو پھر ہم نے کہا یہ آکسیجن کیسے لے رہے ہیں؟ ایکچولی اصل میں ان کی ناک نہیں ہوتی، ان کے گل پھڑے ہوتے ہیں جہاں سے یہ پانی سے آکسیجن جذب. اس کی لاجک پیش کر دی ہم نے. وہ تو اللہ کرتا جا رہا ہے کام، وہ کسی لاجک کا محتاج نہیں. ہم بعد میں اس کی لاجک کی تلاش کر رہے ہیں. پھر ہم نے جب پانی کے اندر کے جانوروں کو دیکھا تو ہم نے کہا یار ان کے گل پھڑے ہیں تو یہ باہر نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کا آکسیجن لینے کا پروسیس وہ نہیں ہے جو خشکی کے جانوروں کا ہے. اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ ذرا، ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ. ایسے جانور پیدا کیے جو اندر جائیں تو بھی انجوائے کر رہے ہیں، باہر آئیں تو بھی دم نہیں گھٹ رہا ان کا. مگرمچھ ہے، کچھوا ہے اور کیکڑا ہے، وہ باہر آتے ہیں ان کا سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے اندر جاتے ہی، اور یہ سیکنڈوں میں باہر بھی آ رہے ہیں، سیکنڈوں میں اندر بھی جا رہے ہیں. پھر ہم نے کہا بھائی دیکھو یہ تو مخلوق ہم نے پانی کے اندر دیکھی، اس میں یہ سسٹم لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسا سسٹم ہو رہا ہے. تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایک حد تک ہم پانی کا ویٹ برداشت کر سکتی ہے ہر مخلوق، اس سے زیادہ کوئی مخلوق پانی کا وزن برداشت نہیں کر سکتی. وہ نہیں برداشت کر سکی تھی جو ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے سمندر کی تہ میں گئی تھی، وہ پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکی، اتنی پاورفل مشین. لیکن جب اندر کیمرے لگا کے دیکھے تو پتا چلا بھائی یہاں تو اتنے نیچے کئی کلومیٹر سمندر کی تہ میں بھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں. وہ کیسے اتنا پانی کا دباؤ برداشت کر رہی ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا. لیکن اس میں ایسا لگا دیا اللہ نے سیٹ اپ کہ وہ پانی کا دباؤ کیا کر لیں گی، وہ برداشت کر لیں گی. ہم نے کہا روشنی زندگی کے لیے ضروری ہے. سمندر کی تہ میں ایسی مخلوق ہے جس نے کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے. ہم نے کہا چلنے کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری ہے. اللہ نے چمگادڑ کو پیدا کیا جو آنکھوں کے بغیر ساری زندگی نکال دیتی ہے، ایسی مخلوق پیدا کی. اس لیے قرآن نے کیا کہا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کی مخلوق. یہ ہر طرح کے لفظ میں بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، اربوں سے بھی زیادہ. تم تحقیق کرتے رہو گے، مخلوق دریافت ہوتی رہے گی. کیا کیا کمالات ہیں بھائی. تو جو بصیرت کی آنکھیں رکھتے ہیں نا وہ اس دنیا میں پڑھ کے بنانے والے کو بھولتے نہیں. تو ہم یہی سبق تازہ کرنے کے لیے آئے ہیں. جو میں کراچی سے چلا ہوں اور ارشاد بھائی کی دعوت پہ آیا ہوں تو
کس سلسلے میں؟ وہ میں چٹکل سنانے کا تو مجھے شوق ہے نا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن کے پاس گیا, اب شرم آ رہی تھی بات شروع کیسے کروں, تو کہنے لگا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو بھائی ہم بھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے کہ میں بھی اللہ کو یاد رکھوں. میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ جو بات کر رہا ہوں 100% میں بھی بہت نیک ہوں. میں تو تکرار کی نیت سے کہ بھائی میں بھی دنیا میں پڑھ کے اللہ کو بھول نہ جاؤں, اور آپ بھی اس دنیا میں پڑھ کے اپنے رب سے غافل نہ ہو. رب کا وجود ایک حقیقت ہے, اور خدا کی قسم اسلام کا مجھ پہ اور آپ پہ یہ احسان ہے کہ اگر جو اسلام کو فالو نہیں کرتے وہ خداؤں کو مانتے ہیں مگر جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں. وہ ایسا خدا کہ عقل نہیں مانتی کہ وہ خدا ہو سکتے ہیں. اسلام واحد وہ مذہب ہے جو آپ کو سچی مچی کے خدا کا تعارف کرواتا ہے, جو اوریجنل خدا کا بتاتا ہے آپ کو. بہت سے لوگ اسلام کے منکر ہیں, کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے. یہاں کا جو اصل مذہب ہے وہ تو کروڑوں خداؤں کا ہے نا, جو جاپانیوں کا اصل, اس کا جو پروناؤنسیشن اتنی مشکل ہے یہاں کی. وہ ابھی ہم اوچا کیچا کچا کا کون سا شہر تھا جہاں ہم گئے تھے, وہ یار یاد نہیں ہو رہا مجھے, کیا نام تھا اس کا, جہاں نہیں آچا کچا کر کے ٹومیٹو کیچپ کا آ رہا تھا اس میں. نہیں یار وہ بھائی یہاں جو جاپانی تھے نا, وہ آچا کچا کر کے بڑا مزے کا نام تھا اس کا. تو کتنے سارے خدا ہیں ان کے مذہب کا میں نام بھول گیا. جو پرانا قدیم بدھسٹ تو بعد میں آئے نا, تو وہ اس سے پہلے کا جو مذہب تھا اس میں ہزاروں خدا ہیں. ادھر کا خدا الگ ہے, ادھر کا خدا الگ ہے, ادھر کا خدا الگ ہے, ادھر کا خدا الگ ہے. ہندوؤں کے الگ ٹائپ کے خدا ہیں, اتنے سارے بھگوان ان کے. کنفیوژن ہے, اس سے تھوڑی سکون ملے گا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ ایک شخص ہے جس کا ایک معبود ہے, اسے اس معبود کو خوش کرنا کیا ہے؟ آسان ہے. اور ایک ہے جس کے ہزاروں مولا ہیں, ہزاروں آقا ہیں, تو کون سکون میں ہوگا بھائی؟ ان کا ادھر کا شادی کرانے کا دیوتا الگ ہے, بچہ پیدا کروانے کا دیوتا الگ ہے, رزق کا دیوتا الگ ہے, بیماری کو صحت دینے کا دیوتا بولو الگ ہے. 20 قسم کے دیوتا ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا رب صرف وہی ہے جس نے اس کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور اس کائنات کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے. وہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کائنات رکی بھی نہیں ہے, یہ پھیل رہی ہے. ہمارا رب وہ ہے جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتے ہیں اور اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بننا شروع. ہم صرف اس خدا کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کریٹڈ ہیں, وہ مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے, وہ معبود نہیں ہے. وہ سب ہماری طرح کے محتاج انسان ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, ایک اکیلا اللہ ہے جو غنی ہے, بے پرواہ ہے, قابل تعریف ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام میں ہی ملے گا آپ کو. اسلام کے علاوہ یا تو اسلام ہے یا ایتھیزم ہے, جو خدا کے ہی منکر ہیں. وہ تو بہت بڑی حماقت والا کام کر رہے ہیں کہ بنانے والے کا انکار کر دیا. تو مذہب میں آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں ہے. تو کتنا اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو مسلمان پیدا کر کے یہ آزمائش سے بچا لیا اللہ نے آپ کو. تو بجائے اس کے کہ اس نعمت پہ قدر کر کے یہاں لوگوں میں دعوت دیتے, ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے, ان کو ادھر لانے کے بجائے خود ہی ادھر کو کھسکنا شروع کر دیتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ, اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں, اس کے بعد ناشکری کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی جو طاقت اور قدرت ہے اس پر ایمان لے کر آئیں. اللہ کے احسانات کا استحضار کیا کریں. غیر مسلم جب کھانا کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تھینک یو ایک دوسرے کو بہت کہا جاتا ہے. اب کسی کو کوئی چیزیں تھینک یو, وہ واپس کرے گا تھینک یو. ہمارے ہاں جو دیسی لوگ ہیں ان میں تھینک یو کی تھوڑی سی کمی ہے. ایسی چیزوں کی زیادتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. وہ زیادتی کن چیزوں کی پھر کبھی ملیں گے تو بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تھینک یو کے بجائے وہاں تو یعنی الٹا کام چل رہا ہے. تو
اسلام نے ہمیں کتنا ہم پر احسان کیا کہ اللہ کا ہمیں تعارف کروایا. پھر مزے کی بات یہ کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گاڈ کو مانتے ہیں, صرف مسلمان ہی نہیں, اور ایک خدا کو مانتے ہیں. مذہب میں تو ایسے نہیں, لیکن انڈیویجولی ایسے بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں, سائنسدانوں میں بھی ہیں, پروفیسروں میں بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہے خدا ہے, ہم مانتے ہیں کہ یہ خدا ہے. یہ خود بخود کائنات نہیں بن سکتی. ہر قوم میں ایسے سائنسدان لوگ موجود ہیں, وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے, لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. لیکن وہ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ایسے لوگ بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہے نا, لیکن مسلمانوں کا اللہ ہے, ہم اس کو کیوں مانیں؟ بھائی کوئی ہے کریٹر, ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے؟ بھائی ہے, بھائی گاڈ ہے, وہ خدا ہے. تو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ دماغ میں آئے کرے نا, شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے, انسان بھی ڈال سکتے ہیں, تو یہ جواب دیا کرے شیطان کو اور انسان کو. ان سے کہا کریں بھائی ایک گاڈ وہ ہے جو گونگا بہرا ہے, سمجھ لیں, اور ایک گاڈ وہ ہے جو کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا, ان کی پسلی سے اماں ہوا کو بنایا, ان دونوں کے ملاپ سے انسانوں کو میں نے بھر دیا, اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, میں نے یعقوب, یوسف علیہم الصلاۃ والسلام, ان پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, میں نے انسانوں کو لاوارث نہیں چھوڑا, ان کی ہدایت کے لیے میں نے 4 مشہور آسمانی کتابیں آسمان سے نازل کی, تورات, زبور, انجیل, قرآن. ان کے نام بھی بیان کر رہے ہیں قرآن, اور یہ ساری ڈیٹیل. پھر ان میں اس نے لکھ دیا کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں, اور یہ بھی بتاتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا, تمہارا اصل ویژن ہونا کیا چاہیے. اتنی ساری چیزوں میں ہمیں وہ گائیڈ کر رہا ہے. وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے, اس نے بھی بتایا حج کا کیا طریقہ ہے, نماز کا کیا طریقہ ہے, زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے, مر جاؤ گے تو وراثت کیسے ڈیوائیڈ ہوگی, شوہر کے بیوی پہ, بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں. پوری ایکسپلینیشن وہ پیغمبروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کر رہا ہے. تو اگر یہ سچی مچی والا خدا نہیں ہے, تو جھوٹی موٹی والا جو تمہارا سچی مچی والا ہے, تو وہ جھوٹی موٹی والے خدا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ہم گونگے بہرے خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. کیا زبردست آیت ہے سورہ یونس کی. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ وہ زیادہ اتباع کے حقدار ہے جو تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے, یا وہ جس کو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے, اس کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں ہے. کس کی بات کو مانو گے؟ دیکھو آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے, اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک بندہ کھڑا ہوا راستہ بتا رہا ہے, یہاں سے مڑیے, یوں جائیے, سیدھے ہاتھ پہ, پھر الٹے ہاتھ پہ, پھر گولے گنڈے والا آئے گا. ہم تو کراچی کے حساب سے بتائیں گے نا راستہ. پھر تھوڑے جائیں گے تو ادھر رشید برگر والا آئے گا. یہاں لوگ مجھے تھوڑے بات لمبی ہو جائے گی. تو رشید برگر والا آئے گا, پھر الٹے ہاتھ پہ نلی لہاری, یہ جا کے آپ انڈا موڑ پہنچ جائیں گے. ایک آدمی آپ کو ٹریک پورا نا سمجھا رہا ہے, پورے تمیز سے ایک لوکیشن بتا رہا ہے. دوسرا بھی وہاں کھڑا ہوا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے جانا ہے, وہ چپ, بول ہی نہیں رہا. حالانکہ اس کی زبان بھی ہے بولنے کے لیے, ہونٹ بھی ہیں, پوری باڈی ہے, کوئی شوق میں بھی نہیں گیا ہوا, کوئی دھماکہ ہوا ہو قریب میں, ایک دم شوق میں چلا گیا, چپ کھڑا ہوا ہے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ کس کو فالو کرو گے, جو ہدایت دے رہا ہے یا جو گونگا بن کے بت بن کے کھڑا ہوا ہے؟ کس کو فالو کرو گے؟ جو بتا رہا ہے فی الحال آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی مجھے تو یہی بتا رہا ہے, میں تو یہی. تو اسلام کے علاوہ کوئی آپ کو ہدایت دیتا ہے ہی نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ شراب اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ جائیں گے اگر وہ سارے شرابی ہوں گے تو شراب اچھی لیگل ہو جائے گی, اگر وہ شراب کو برا سمجھتے ہوں گے تو شراب کیا ہو جائے گی؟ انلیگل. ایک زمانے تک ہومو سیکسولیٹی بہت بری چیز تھی جب یہ کامن نہیں تھی. 1990 تک امریکہ میں ہومو سیکسولیٹی ایک دماغی بیماری سمجھی جاتی تھی, پرلے درجے کا پاگل آدمی سمجھا جاتا تھا. لیکن جب یہ چیز پھیل گئی, اسمبلیوں میں بھی ایسے لوگ پہنچ گئے, تو اب یہ کیا ہو گئی؟ یہ صرف لیگل نہیں ہوئی بلکہ ہیومن رائٹس میں شامل ہو گئی. تو یہ ہمیں بتائیں گے بھائی یہ تو خود ہدایت کے قابل ہیں. فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی. قرآن کہہ رہا ہے جو خود ہدایت کے لائق ہو وہ تمہیں گائیڈ کرے گا. انسان ہدایت کے لائق ہے, ہدایت یافتہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا, تو انسان انسانوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا. انسان کو گائیڈ وہ کرے گا جس نے انسان کو
پیدا کیا, اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب بھائی اسلام کو یا تو دل و جان سے لو یا ایک طرف ہو جاؤ, پورے کچھ اور بن جاؤ. یہ بیچ میں لٹکنا کیا ہے, یہ خطرناک ہے. ہمارا اسلام جو ہے نا, ہمارے مطلب کا اسلام ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو, میٹھا میٹھا ہپ ہپ. موت کے بعد ہم سب چاہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو, ہمیں اوون میں ڈال کے راکھ نہ بنایا جائے. چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بھائی اگر آپ نے لبرل بننا ہے, سیکولر بننا ہے, تو موت کے بعد کوئلہ بنا دو, تکے بنا کے کھلا دو کسی کو, یا قبر میں ڈالو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مر ہی گئے, جب آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہوئے تھے تو مر گئے, تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں تکے بنا کے انسانوں کو کھلا دو یار. کیا خیال ہے؟ ارشاد بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر اس میں کیا اتنا وہ کہ بھائی, ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ چائنا میں نا جو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے نا, اس کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچتی ہیں, ڈبوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا لو, ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں, حلال حرام حرام, یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس میں کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بک رہا ہے؟ تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں, فتوے جھاڑنا شروع کر. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. اس سے کہ یہ جاپان میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں بکتا تھا. اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے, انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے, حرام ہے, ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے وسیم بھائی کی آنکھیں, اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار, یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا, اچھا بہت معذرت کے ساتھ, تو یہ گھٹنے ان کے, اچھا اچھا. تو اب کیا کروں, وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. اب جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں جی. تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو ہی. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت کی خدمت ہی دیکھنی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دو, تو بھائی پھر دفنانے کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کسی کے کام آ جائے تو اچھا نہیں ہے. تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا, ویسے بھی کیا کرنا ہے, تازہ تازہ ہے, ابھی تازہ تازہ مرا ہے, ڈبوں میں پیک کر کے. کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے, کل گوشت بھی بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے. جس ماں نے, عورت نے, دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ریلیشن ہی کی بیس پہ قائم ہے. اللہ سے ریلیشن, آپس میں ریلیشن. تبھی تو قرآن جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے. تو ریلیشن ہی کی بیس پہ تو اس مذہب وجود میں آیا ہے. اس مذہب کی بیس ہی ریلیشن پر ہے کہ اپنا ریلیشن اپنے بنانے والے سے بھی صحیح کرو اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ان سے بھی صحیح کرو. اسلام میں بتاؤ نا مجھے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے یا نہیں ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کر دی ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تو بہت دور کی بات. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے سامنے چیخو پکار پہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے, برداشت کرنا ہے بس. بہت بڑا حق ہے. اس سے زیادہ حق یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے بیان کیا, نبی نے بھی اور قرآن نے بھی. کسی کے حقوق کو قرآن نے اتنی زیادہ تاکید سے بیان نہیں کیا جتنے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے حقوق کو بیان کیا. کیوں؟ ان کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار, پیدا کرنے میں اور پھر پالنے میں. تو اسلام نے کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا, وہ سگی ماں نہ بھی ہو, رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے نا, وہ تو ریلیشن بن گئی. یہاں تو کیا ہوگا بھائی, کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے, چلو جی فائدہ اٹھا لیا اس کا. نہ,
मुकद्दस रिश्ता है। अब उसका दूध अगर डब्बों में पैक हो रहा हो और बिक रहा हो मार्केट में, तो क्या पता चलेगा कौन सी इसकी मां बन रही है, कौन सी नानी बन रही है, कौन सी इसके। तो ये उन लोगों पे सूट करती हैं ये चीजें जो रिलेशन के कायल नहीं है, जिन्होंने माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना है, जिन्होंने कुत्तों के साथ दिल बहलाना है, बिल्लियों के साथ दिल बहलाना है। इंसान को अल्लाह ने रिलेशन में पैदा किया है, अल्लाह का रिश्ता, फिर उसके बाद माँ बाप का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, चचाजाद भाई, फूफीजाद भाई। आप देखो हजरत अबू तलहा अंसारी नबी की खिदमत में आए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज सदका करो मेरी राह में। तो या रसूल अल्लाह, मेरा ये बाग मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, मैं ये सदका करना चाहता हूं, किसको दूं? आपने फरमाया अपने चचा के बेटों को दे दो। क्यों? वो गरीब थे, तो गरीब में सबसे ज्यादा तरजीह किसको दी जा रही है? खूनी रिश्तों को, ब्लड रिलेशन को। हो सकता है भाई ज्यादा गरीब ना हो, चचाजाद, तो हालांकि मदीना में तो गरीब कम थोड़ी थे, लेकिन तरजीह किसको दी जा रही है? चचाजाद, ताकि उनसे रिलेशन क्या हो जाए? बोले ना भाई, जुमला मुकम्मल करें, रिलेशन मजबूत। इस्लाम इंडिविजुअली आपको लाइफ गुजारने की इजाजत नहीं देता कि आप बस रियासत के गुलाम हो, रियासत को टाइम पे टैक्स अदा करो और उसके बाद मौज मस्ती करो, ओल्ड हाउस में मर जाओ ना। ये नहीं हो सकता। आपको रिलेशन को क्या करना पड़ेगा? दो चीजें हैं, रिलेशन बनाना भी पड़ेगा और उसको जोड़ना भी पड़ेगा। बनता है शादी से, निकाह से। ये लोग रिलेशन के कायल हैं मगर ब्लड रिलेशन के कायल नहीं है। देखो, एक रिलेशन होता है ताजिर और कस्टमर के दरमियान, ये क्या ब्लड रिलेशन होता है? अगर नहीं है तो फिर बोल दे नहीं, ये ब्लड रिलेशन नहीं है। ये वो रिलेशन है जो मफाद की बेस पे होता है। कस्टमर और एक रिलेशन होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान, ये भी मफाद। जैसे गधा और गधी के दरमियान भी रिलेशन तो होता है ना, घोड़ा घोड़ी के दरमियान भी, कुत्ता और उसकी जो फीमेल है उसके दरमियान भी होता है। तो ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान भी होता है। गर्लफ्रेंड को कोई थोड़ा सा लकवा हो गया तो बॉयफ्रेंड फौरन छोड़ के, क्योंकि रिलेशन की बेस ही खत्म हो गई। और पाकिस्तान में ऐसा होता है, बॉयफ्रेंड की जेब खत्म हो गई तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है। यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जेब है। यहां भी ऐसे ही है। चलो, ऐसे रिपोर्ट यही चल रही है, हर जगह ऐसे ही है। मैंने सुना वो गर्लफ्रेंड का अपना खर्चा होता है, बॉयफ्रेंड का अपना। अच्छा, ऐसा ही होता है। चलो फिर ठीक है। तो खैर, ये ब्लड रिलेशन थोड़ी है। ब्लड रिलेशन होता है मियाँ बीवी का। किसकी वजह से? जब उनकी औलाद हो जाती है तो औलाद में किसका खून है? दोनों का ब्लड है। ये बच्चे की मां है तो ये बच्चे का, बोलो, बाप है। फिर आपकी जो बीवी है उसकी मां आपकी कौन है? सास। और ऐसा रिलेशन कि आप कभी भी उससे शादी नहीं कर सकते, एक मुकद्दस रिश्ता बना दिया। रिश्ते निकाह से वजूद में आते हैं, दोस्तियों से वजूद में नहीं आते। हराम रिश्ते वजूद में आते हैं दोस्तियों से। तो इस्लाम ने आपको रिलेशन बनाने का भी हुक्म दिया। क्या मतलब? जल्दी शादी करो और शादियां भी ज्यादा। मैं कोई पागल नहीं हूं, मैं 4 शादियों की दावत लेके घूमता हूं। इस्लाम का जो बेस है ना, जो फलसफा है, वो इसके बगैर पूरा होता ही नहीं है। क्योंकि एक एक दो दो बच्चों के बाद तो खानदान आबाद नहीं होते, जिसमें इस्लाम आपको जोड़ना चाहता है उस खानदान में। इनके साथ क्या हुआ है? एक एक दो दो बच्चे के खानदान ही तो खत्म हो गए, तो आपके साथ भी ये हो जाएगा। चाहे कितने तहज्जुद गुजार हो, कितने ही नेक हो, आपके खानदान का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर देर से शादी की और एक आध पे नस्ल रोकने की कोशिश की आपने। इसलिए इस्लाम की तालीमात इस बारे में 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह। निकाह भी जल्दी होगा और नस्ल भी कम नहीं करनी। क्या करनी है? तज़व्वजुल वदूद अल वलूद। ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें कसरत से औलाद दे। हमारे नबी ने ना ऐसी औरत की तरगीब दी जो डॉक्टर हो, ना ऐसी औरत की तरगीब दी जो इंजीनियर हो, ना ऐसी औरत की तरगीब दी जो साइंटिस्ट हो। ना, नबी ने फरमाया, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम, आप देखो, आप जब आप बीमार होते हो तो साइंटिस्ट के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, जो जिस काम के लिए उसके पास जाओगे ना। आपने नक्शा पास करवाना है, सिविल इंजीनियर के पास जाओगे ना। क्या ख्याल है? आप कहो नहीं, चूंकि मैं खूबसूरत के पास जाऊंगा, नक्शा मैंने पास करवाना है, तो ये चूंकि दुनिया का हसीन तरीन इंसान है, इससे मैं नक्शा पास करवाऊंगा। तो लोग बोलेंगे पागल है भाई, तूने शक्ल क्या देखनी। तो बीवी का जो बुनियादी मकसद है, दुनिया में हर मखलूक में नर और मादा के मिलाप का बुनियादी मकसद ही नस्ल बढ़ाना है। ये कैसी कमबख्ती आई हुई है
کہ جانوروں میں ملاپ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اور انسانوں میں ملاپ ہوتا ہے بیوی سے علاج کرانے کے لیے, کہ ڈاکٹر سے شادی کروں گا میں یا اس سے پیسہ کماؤں گا میں ڈاکٹر. تو یہ نیچرل نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا میرے بھائی؟ جو بنیادی مقصد ہے وہ گھرداری ہے اور نسل بڑھانا ہے تاکہ آپ کو اولاد ملے, وہ اس کا بھی سہارا بنے اور آپ کا بھی سہارا بنے, اور آپ کو تنہائی دور کرنے کے لیے روبوٹ کا سہارا اور کتے بلوں کا سہارا نہ لینا پڑے. جو اس کا مقصد تھا وہ ہٹا دیا اس سے اور اس کو لگا دیا اس کام میں جس کے لیے وہ بنی نہیں ہے. ڈاکٹر بننا بھی ٹھیک ہے, ضرورت بھی ہے سوسائٹی کی. میں نکاح کا مقصد بتا رہا ہوں کہ نکاح میں ان چیزوں کو فوکس کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو آپ لوگ جتنے بھی ماڈرن ہو نا, شادی دیسی لڑکیوں سے کیا کرو, اللہ کا واسطہ, یہ خدا کا واسطہ. یہ ماڈرنزم سے آپ متاثر مت تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمارے پاس جتنی رپورٹیں ہیں نا آپ کے پاس نہیں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھی لکھی لڑکیوں سے مت کرو, میں کہہ رہا ہوں ماڈرن سے نہیں کرو. دیسی ہو بھلے پڑھی لکھی ہو, وہ تو زیادہ اچھی ایجوکیٹڈ ہوگی, تو نہ بھی ہو تو گھرداری جانتی ہو. ہماری مائیں اور ہماری دادیاں نانیاں کیا تھیں, وہ سائنٹسٹ تھیں. وہ کیسے بہترین گھر انہوں نے بسائے ہیں اور کیسی بہترین انہوں نے تربیت ہماری بھی کی اور دوسرے بچوں کی بھی کی. ہم تربیت یافتہ ہوئے نہیں ہوئے تو ہمارا قصور ہے نا, انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, ان کو کیا آتا تھا. تو اس لیے اسلام رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور ان کو جوڑنے کا بھی حکم دیتا ہے. تو پیدا کرنے پہ بھی فوکس کرو, ایک شادی نہیں, دو نہیں. اللہ نے کتنی اجازت دی, ایسی کی تیسی ہے سوسائٹی, بھاڑ میں جائے. یہ بولنا پڑتا ہے, اس کے بغیر موٹیویشن ملتی نہیں ہے. چھوڑ دو اس. ایک صاحب نے مجھے کہا ایکچولی میں دوسری کروں گا تو پہلے کے بچے بگڑنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا یار 3 اور کر لو, اتنے ہو جائیں گے, 2-4 بگڑ بھی جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. چھوڑ دو, یہ مصیبت میں نہیں جاؤ. 2-3 بچوں کو عذاب نہیں سمجھو اپنے کو. بگڑتا انسان اپنی مرضی سے, کوئی نہیں بگاڑتا. انسان کا بچہ ہوگا سدھر جائے گا, نہیں ہوگا. تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سنبھال سکے تھے کیا؟ ہے بھائی, نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی, 950 سال, بیٹا ہی جہنم میں گیا ہے. اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. نسل پیدا کرو, تمہیں خوشیاں دے گی یہ نسل. تمہارے کاروبار میں تمہارا, ابھی دیکھو ارشاد بھائی کو سارا خاندان لے آئے اپنے اسپیئر پارٹس کی دکان میں. ہم تو دیکھتے ہیں پشاور سے ایک بندہ آتا ہے, ادھر کوئٹہ سے ایک پٹھان آتا ہے, اور پھر دوسرا چاچا, ماما, بھتیجے, پھپھے, سارے وہ آ کے ماشاءاللہ ایسا بزنس سنبھالتے ہیں. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جاپان کی حکومت KPK ایک صوبہ منظور کر دے گی, پورا گورنمنٹ آف جاپان. تو میں کل ولاگ بناؤں گا چپلی کباب کا ہوٹل, آپ نے لازمی دکھانا ہے. میں نے 20 سال پہلے لوگوں کو بتایا تھا بیان میں کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھل رہے ہیں, کیونکہ نسل مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے. جب بڑھے گی تو کلچر بھی کس کا آئے گا؟ وہ غلط والا نہ آ جائے جو ہمارا, یہ بھی خطرہ ہے. تو گٹکے نہ آئے, چوریاں چکاریاں نہ آئے. آ گئی ہیں, وہ بھی آ گئی, گٹکا بھی آ گیا, بہت آ گیا. تو وہ تو مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے نا, مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے. تو چپلی کباب کے ہوٹل, کبھی کسی جاپانی کو کھلایا آپ لوگوں نے چپلی کباب؟ کھاتے ہیں, لگ گیا نا ان کو بھی. گٹکا نہ کھلائیں بس خدا کا واسطہ. کسی جاپانی کو گٹکا لگ گیا نا تو پھر گٹکے میڈ ان جاپان بنیں گے. وہ پھر بہت ہی کوالٹی میں, بہت ہی نشہ ان میں بہت زیادہ ہوگا. وہ بڑا خطرناک قسم. نسوار بھی آ گئی ہے, یہ تو ہم پہلے 20 سال پہلے پیش گوئی کر چکے تھے. جاپان کے سائنسدان جب بھی کوئی تحقیقی کام کریں گے پہلے ایک نسوار کا دھیان رکھا. اس کے تو زنا سے بچنا ضروری ہے بھائی. اس کے بغیر برائی سے بچنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. حلال میں اللہ نے وسعت دی ہے, عورتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے بھائی, دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا. لیکن گدے گھوڑوں والے طریقے سے ان کے پاس مت جاؤ. جب جانا ہے عورت کو عزت دو. عزت اس کو گرل فرینڈ بنانے میں نہیں ملتی, بیوی بنانے میں ملتی ہے. بیوی بنا کے لے کر آؤ تاکہ اس کی ماں تمہاری ساس بن جائے, اس کا باپ تمہارا سسر بن جائے. بردر ان لا, سسٹر ان لا, ان لاس کا ایک پورا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے. تو تمیز سے ایک کام کر لو بھائی, تو 4 کر لو. ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے, ان مولویوں کے مزے دیکھو, جاپان گھوم رہا ہے اور شادیاں بھی اتنی کر رہا ہے. ہر طرح کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس نے کمپیئر کیا کہ ہمارے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ تو کتنے نیک ہوتے ہیں, عیاش نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. بھائی ہمارے مذہب نے ہمیں نہ تفریح سے منع کیا, نہ
جائز عیش و عشرت سے منع کیا. بھائی آپ کے مذہب میں ہوگا یہ سب, ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ بھائی ایک حلال طریقہ ہے اور ایک کیا ہے, حرام طریقہ. اللہ نے یہ دنیا کی نعمتیں پیدا ہی انسانوں کے لیے کی ہیں, اوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی کی ہیں. میں نے ان سے کہا ہے روز ایک انار مجھے لازمی کھلانا ہے, انار سے بہتر کوئی پھل دنیا میں شاید نہیں ہے. تو اور بڑی فٹ فاٹ صحت رہتی ہے انار سے نا. اب میں نے ان کے کہا ہے نا, انہوں نے پھر کتنا بڑا کریٹ لے کے رکھا ہوا ہے. میرا بھی آسٹریلیا سفر ہے تو وہاں آسٹریلیا میں بھی انار نہیں ہے. ہمارے حضرت جو تھے نا بہت پرہیزگار تھے, 8 10 پارے تہجد میں پڑھنے کا معمول تھا, لیکن حضرت کو سیب پسند تھا. ڈیلی ایک سیب نہار منہ لازمی, اس سے صحت بھی ان کی اچھی رہتی تھی. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا ٹورنٹو سے منگواتے تھے سیب. اب کوئی ان کی زندگی دیکھ کے بولے عیاشی ہے یار, یہ کیا ہے سیب کے بغیر چند دن گزار. بھائی ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا, انہوں نے کہا ڈیلی میں نے سیب کھانا ہے, یہاں ختم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, کہاں سے آئے گا, جہاں ہے وہاں سے منگواؤں گا. تو اس کو عیاشی نہیں کہتے بھائی, اس کو کہتے ہیں اللہ کی جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہونا. اہل اللہ کو اللہ نے دل بڑا دیا ہوتا ہے تو وہ پیسے بچا بچا کے نہیں رکھتے ہیں. اب حضرت چاہتے تو نہ منگواتے ٹورنٹو سے, اس پیسے سے بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ خرید لیتے. کیا خیال ہے؟ تو بھائی حدیث میں آتا ہے یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا. انار کھائی اور پیٹی کیا ہو گئی, ختم. سیب کھائے اور پیٹی کیا کر دی, ختم. وہ تیرا مال ہے, لگ گیا باڈی کو. اور جو پہن کے پرانا کر دیا وہ بھی تیرا مال ہے, باقی سارا تیرے وارثوں کا ہے, تیرا نہیں ہے. قبر میں لے کے جائے گا کیا؟ آپ کہہ سکتے ہو چلو وارثوں کا بھی تو ہو گیا نا, تو وارثوں کا کون سا اپنا ہے, ان کا بھی اس میں سے وہ جو ہے جو خربوزے ابا چھوڑ کے گئے وہ کھا لیے انہوں نے, باقی وہ ان کی بھی سارا کہاں جائے گا, آ کے ان کے وارثوں میں. وہ کون سا اس سے فل انجوائے کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی وراثت میں فری پھوکٹ میں جو پیسہ ملتا ہے اکثر برباد ہی ہوتا ہے. خیر پھر بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا, یہ شریعت کا حکم ہے. ایسا نہ ہو کہ سارے انار کی پیٹی بحریہ ٹاؤن کے آپ نے کچھ بنا لیا ہوگا تو بیچ کے پیٹیاں ہی خرید کے کھانا شروع کر دیں. ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے نا, ایز اٹ از نہیں لیا جاتا. مقصد یہ کہ یہ شریعت میں ممنوع یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. انلیگل ہو, انلیگل نہ ہو, اللہ کی طرف سے وہ کیا ہو. اللہ میاں نے کہا یہ شہد میں نے پیدا کیا تمہارے لیے, شہد کی مکھی کو میں نے سکھا دیا چھتے سے یہ بناؤ, وہ کیسے پھلوں کے رس کو چوسو اور یہ بناؤ. تو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے. لہذا ناشتے میں اگر کوئی شہد کھا رہا ہے اور غلطی سے ولاگ میں یا کہیں کیمرے میں آ گیا کہ مولوی صاحب شہد میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں, تو اعتراض بنتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, شہد کی مکھی کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا. اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ شہد نہ کھایا جائے, اور بتایا کہ میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا مکھی کے ذمہ, انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے, ورنہ تو مکھی سے شہد چھیننا جائز ہوتا. کیا ہو گیا بھائی؟ ہم جو مکھی کتنی محنت سے بناتی ہے, ہم دھواں دیتے ہیں اور ساری مکھیاں اڑا کے سارا شہد نچوڑ کے. افسوس تو ترس تو آ رہا ہوتا ہے مکھی کے اوپر کہ اس کا تو پروگرام تو بڑھ گیا, جو اس نے پروگرام کیا تھا وہ تو بڑھ گیا سارا. بیچاری کا پروگرام بنا کس کا ہے؟ ہمارا بن گیا. تو ناشتے میں بھی شہد, تو ہمارے حضرت بہت شہد کا استعمال کیا کرتے تھے, کتنی مزے کی چیز ہے. اب اس کی جگہ آپ گٹکے پہ آ گئے تو یہ کس کا قصور ہے بھائی؟ یہ آپ کا قصور ہے بھائی. آپ گٹکے پہ سیٹ ہو گئے, سگریٹ پہ سیٹ ہو گئے. جو لذت کی چیزیں اللہ نے, صحت کی چیزیں, میں نے شہد کے بارے میں جو تجربہ کیا ہے نا, ڈاکٹروں کی تحقیق ایک طرف ہوگی, ڈاکٹر تو منع کرتے ہیں یعنی شوگر والی کوئی بھی چیز, لیکن میرا اپنا جو تجربہ ہے نا, شہد کھانے سے طبیعت بھاری نہیں ہوتی. آپ صبح ناشتے میں کوئی تھوڑا سا حلوہ کھا لو, کوئی بھی میٹھی چیز کھا لو, بوجھل ہو جائے گی طبیعت, نیند آنا شروع ہوگی. شہد کے بارے میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جتنا مرضی کھا لو طبیعت پہ بوجھ نہیں بنتا. اوریجنل شہد ہو, کچھ ہے اس کے اندر بھائی جو ہو سکتا ہے ابھی تک تحقیق سے ثابت نہ ہوا ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے. اب میٹھا کھاؤ آپ, شہد سے جتنا مرضی پوری پلیٹ بھر کے کھا لو. شوگر کا کوئی پیشنٹ ہو تو الگ بات ہے, لیکن جس کو الحمدللہ میں شوگر نہیں ہے تو وہ نہیں, طبیعت بھاری نہیں ہوتی جیسے میٹھا کھا کے ہوتی ہے. تو وہ ہندو اعتراض کرتے ہیں نا, یہ دیکھو مولویوں کے مزے ہیں. کل بھی ایک خاتون نے میرے خلاف, اور مولانا طارق جمیل صاحب مجھے دکھایا, ریوو میں بیٹھا ہوا ہوں یوں چلا رہا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کو دکھایا لینڈ کروزر سے اتر رہے ہیں, اور ایک مولانا کو دکھایا پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ میں. تو کہا کہ یہ دیکھو یہ مولوی ہمیں, کل کی بات ہے نا ٹک ٹاک پہ, یہ مولوی ہمیں کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, اور ان مولویوں کی اپنی حرکتیں دیکھو.
میں نے کہا یار ان مولویوں کی بھائی اگر چوری کی تھی وہ ہے، یہ کسی یا مدرسے کے نام پہ لیا چندہ تھا اور خرید اس سے کیا لی. ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان میں الحمدللہ. بعض دفعہ ایک یتیم خانہ کھول لیا جاتا ہے مدرسے کے نام پہ، اور یہاں بھی ہوتا ہے. ہاں تو وہ تو ہر جگہ ہی فراڈی لوگ ہوتے ہیں. تو مدارس ہمارے دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں، لیکن 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. مدرسہ چلانے والے برے نہیں ہوتے، بعض لوگ برے لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں. داڑھی والے برے نہیں ہوتے، بعض دفعہ برا آدمی کیا کر لیتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے. تو یہ مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے، اور ہم اور آپ بے وقوف ہوتے ہیں جو بغیر تحقیق کے لوگوں کو چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہماری بے وقوفی ہے نا، صرف ظاہری گیٹ اپ دیکھ کے یا صرف 2-4 یتیم بچے دیکھ کے. خیر بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، یہ تو سوال جواب کا سیشن تھا، تو بیان کا تو میرا پروگرام ہی نہیں تھا. تو کیا کہہ رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹوں. ہاں تو بھائی یہ میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے عورت کی طرف پہنچنے کا ایک حلال راستہ رکھا ہے اور ایک حرام. حلال سے اللہ خوش ہوتا ہے، حرام سے اللہ کیا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. حرام میں تو کسی عورت کو بری نیت سے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بری نیت سے کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے آپ. اور حلال میں اللہ نے آپ کو نکاح کا کی گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے. تو کیوں سوسائٹی سے ڈر رہے ہو یار؟ میں نے کتنے نوجوان کو دیکھا ہے کہ شراب پیتے ہیں، ان کا باپ اس سے خوش نہیں ہوتا، وہ سمجھا رہے نہیں مانتے نہیں ابا کی. جب شادی کی باری آئے گی تو پھر کون رکاوٹ بنتا ہے، ابا. یار تم برا کام کرتے ہوئے ابا کو ابا نہیں سمجھ رہے، حلال کرتے ہوئے کرو وہاں جہاں ابا کہہ رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ وہ صرف تمہاری بیوی نہیں، تمہارے ابا اما کی بہو بھی ہوگی. لیکن اس بات میں ابا کی اطاعت نہ کرو کہ شادی نہیں کرنا، بیٹا پیسے کماؤ ابھی شادی وادی کی نہ. ابا ایسا نہیں، بھوک لگے گی تو روٹی کھائی جائے گی. تو اسی طرح میرے بھائی یہ بھی خواہش شہوت کی ایک بھوک ہے. مرد کی دل میں اللہ نے عورت کی رغبت رکھی ہے، یہ مٹائی نہیں جا سکتی، یہ ناممکن ہے. تو جب نہیں مٹائی جا سکتی تو اللہ نے کسی وجہ سے رکھی ہے، تاکہ کسی بہانے یہ کسی کو سہارا دے، اس کا گھر بسائے. تو اب جو ہے نا میں آپ سے عرض کر رہا تھا، بات کو سمیٹتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام ہی گائیڈنس کرتا ہے. تو اسلام کی گائیڈنس، اسلام کی جو ہدایت ہے، دل میں عزم کریں، نیت کریں، ہم اس کو مکمل فالو کریں گے. اس میں سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد نماز ہے. مسجدوں میں نماز کا رواج یہاں کم ہے. مسجدیں تو ماشاءاللہ بہت بن گئی، عربوں نے بھی بنائی ہیں، دوسرے مسلم اسکالرز نے بھی، مسلمان لوگوں نے بھی، ملکوں نے. لیکن سب سے زیادہ مسجدیں بنانے کا کریڈٹ پاکستانیوں کو جاتا ہے الحمدللہ. سب سے زیادہ مسجدیں یہاں پہ جاپان میں بنائی ہیں پاکستانیوں نے، اور پھر انڈین نے بھی بنائی ہیں، اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے بھی بنائی ہیں. جو مجھے رپورٹ ملی ہے ان میں پاکستانی الحمدللہ بہت آگے ہیں اس میں. اور ہماری جو گجراتی برادری ہے نا انڈیا اور پاکستان میں، ان مدرسے بنانے میں یہ سب سے آگے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں مدرسے بنائے. صورتی قوم ہے اور گجراتی لوگ ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں مدارس کا جال بچھا دیا. اتنے علماء تیار ہو رہے ہیں، بڑا دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے تاجر ہیں. تو تاجر ہیں، جہاں بھی گئے گجراتی لوگ، انہوں نے جاتے ہی وہاں ایک مسجد بنائی، مدرسہ بنایا. کاروبار کرنے کا کرتے رہیں گے، لیکن یہاں دین کی بنیاد پڑ جانی چاہیے تاکہ یہیں کے لوگ عالم بنیں. تو آپ لوگ بھی یہ کریں، یہ کام مدارس بنائیں، اور اس میں ریلائبل لوگوں کو لے کر آئیں. ایسے لوگ نہ لے آئیں جو چندہ لے کے پھر اپنے وہاں ادھر پتہ چلا پلاٹ خریدنے ادھر پاکستان میں. تو اس سے کیا ہوگا، جس جگہ پہ جو علماء تیار ہوتے ہیں نا اسی مقامی، وہ زیادہ اچھا اس کلچر کو سمجھتے ہیں، وہ زیادہ وہاں اچھی محنت کر سکتے ہیں. تو نماز کی پابندی کرنی ہے. مسجد بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بنائیں، لیکن مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے. علامہ اقبال کا شعر یاد رکھیں، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. دل کو تو پرانی عادت پڑی ہوئی تھی تو وہ نمازی نہیں بن سکا. تو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے سب نے پابندی کرنی ہے. کہاں پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا، پکا ارادہ کر. کوئی سفر ہو، بیماری ہو، ایک الگ بات ہے. نارملی کہاں پڑھنی ہے بھائی؟ ایک ہی تو جب اللہ نے اتنا ہمیں بنا دیا اور اتنا کچھ دے رہا ہے تو اس نے یہ تھوڑی کہ سارے دن نمازیں پڑھتے رہو. اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی 5 ٹائم کہاں حاضری دینی ہے مسجد میں آ کے.
مسجد آباد ہو, اس سے آپ کا ریلیشن آپس کے مضبوط ہوں گے. اور مسجد میں آ کے غیبت نہ کرو ورنہ ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. کیونکہ آج کل مسجد میں بعض دفعہ توڑنے کا ذریعہ بھی بن گئی. بات پہلے تھے غیبت نہیں ہوتی, تب مل کے یار وہ یہ کر رہا ہے, یار وہ کر رہا ہے, یار وہ کر رہا ہے. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے جو ارکان ہیں اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں, سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بعد نماز ہے, نماز کے بعد کیا ہے, زکوٰۃ. زکوٰۃ میں صرف فرض زکوٰۃ نہیں, صدقات و خیرات. کوئی بھی ضرورت مند ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, آپ نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. مجھے ان کی ارشاد بھائی کا کام بہت اچھا لگا. کہہ رہے ہیں جاپانی کو میں نے گاڑی بیچی, پتہ نہیں کتنے لاکھ اس کو میں نے ایسے ہی چھوڑ دی. وہ اتنا خوش ہوا, وہ بھائی زبردست. بھائی پاکستان میں پشاور والے اتنے سخی ہوتے ہیں, ورنہ یہاں 1 روپے بھی کوئی نہیں چھوڑتا. دل بڑا کر کے چل بھائی چل یار کیا یاد کرے گا. تو پیسہ گھسیٹنے کے بجائے تھوڑا سا خرچ کرنا بولیں سیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہمیشہ مال کو بڑھاتا ہے, کبھی بھی کم نہیں کرتا. دعوتیں کیا کریں ایک دوسرے کی, کھلایا پلایا کریں. اللہ کو کھلانے والا, دعوتیں کرنے والا, غربا مساکین پہ خرچ کرنے والا پسند ہے. جمع کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مرتے ہیں نا. میں نے چائنا کا قبرستان وہاں ملیشیا میں دکھایا. ارب پتی جب مرتا ہے نا, اتنی اربوں کی وہ کہیں نہیں دے کے جاتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم بوڑھے ہیں, ہمارا ہے. کچھ لوگ ٹرسٹ میں دے دیتے ہیں, زیادہ تر تو پھر وہ اپنے ساتھ قبر میں دفن کرواتے ہیں. ابھی فرعونیوں کی جو لاشیں نکلی ہیں مصر سے, اتنا سونے کے مٹکے ان کے ساتھ انہوں نے دفن کروائے اپنے ساتھ. بھائی ہم تو مسافر خانہ ہے بھائی, مسافر خانے میں تو آگے کے لیے جمع کیا جاتا ہے, منزل کے لیے. آپ کما کے پاکستان بھیج رہے ہوگے نا, بہت سارے انڈیا میں بنگلہ دیش میں بھیج رہے ہوگے, یار جانا آخر میں وہی ہے تو وہاں کوئی بنا لے ہم. تو ایک ہماری منزل ہے بھائی, تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, صدقات و خیرات کو کا معمول بنانا ہے. ہر مہینے اپنے اوپر کچھ لازم کر لیں. اور تیسری بات کیا کرنی ہے, رمضان جب آئے گا تو سب نے روزے رکھنے ہیں. روزہ چھوڑنا کسی نے نہیں, چاہے کتنا لمبا. ابھی تو اتنے لمبے روزے نہیں ہیں, جب ظاہر ہے جب زیادہ دن بڑا ہوتا ہے تو بہت لمبے روزے. ناروے میں تو 20-20 گھنٹے کے روزے چل رہے تھے گرمیوں میں. تو روزہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا. اتنے جو مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں, عید بقرعید وغیرہ, اس میں ملا کریں, کیونکہ یہ ہمارے تہوار ہیں, ان کو زندہ رکھنے کا ہمیں حکم ہے. آج کیا ہوا ہے, جمعے کے دن ماؤں نے بچوں کو نہلانا چھوڑ دیا, تیار کرنا چھوڑ دیا کہ اسکول جانا ہے. ابھی کیا ہے بھائی, جمعے کے دن مسلمان نہاتا دھوتا ہے, نئے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اگر یہ شعار زندہ رکھیں گے تو اسلام زندہ رہے گا. یہ اگر ختم ہو گئے تو آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا, اسلام نشانات مٹ جائیں گے. تو چوتھا کام آپ نے کرنا ہے, حج تو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے, اللہ کے گھر کی کوئی زیارت کر سکتا ہے تو کر لے, جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تو فرض ہے. اور سب سے اہم ترین بات آخری, دیکھو مسلمان ہمیشہ کردار کا ایک نمبر ہوتا ہے. ایک واقعہ میں جب سے جاپان آیا ہوں نا لازمی لوگوں کو سنا رہا ہوں, بس یہ واقعہ سنا کے بعد ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے. معاہدے میں یہ تھا کہ یہاں سے مسلمان ہو کے جو وہاں جائے گا تو مشرکین اس کو یہاں کا مسلمان کافر ہو کے اگر وہاں چلا گیا تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے. ادھر سے کوئی کافر مسلمان ہو کے پناہ لینے کے لیے ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس کر دیں گے اس کو. ابھی یہ معاہدہ زمانی ہوا ہے, سائن نہیں ہوئے اس پہ. ادھر سے ابو جندل مسلمان ہو کے ادھر آ گئے, بیڑیاں ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہیں. مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ نے کسی بندے کو پناہ نہیں دینی ہے, ان کو واپس کریں. حضرت ابو جندل نے کہا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں, میں تو یار ٹارچر کر رہے تھے یہ لوگ مجھے. تو نبی خاموش. کیوں؟ معاہدہ ہو چکا ہے. آپ نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا. اس سے زیادہ معاہدے کی پورا کرنے کی کوئی مثال اس تاریخ میں ملتی ہے؟ اپنا بندہ جو آپ پر ایمان لایا ہے بھائی, اور آپ اس کے حوالے ان کے حوالے کر رہے ہیں جس میں قتل ہونے کا بھی خطرہ ہے. اگر نبی اس وقت حوالے نہ کرتے تو ہمارے سامنے کیا مثال آتی؟ بھائی معاہدے پورے کرنا ضروری, جب آسانی سے ہو تو کر دیا کرو, ٹینشن ہو رہی ہو تو پی جایا کرو. یہ بھی خطرہ ہو سکتا تھا مرتد نہ ہو جائیں, لیکن وہ بھی مضبوط ایمان والے تھے. تو مسلمان کی تو پہچان ہی, قرآن کیا کہتا ہے, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. مسلمان اپنی امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب
خاص طور پر پاکستانی، یہ زیادہ کمپلین پوری دنیا کے مسلمانوں کی نہیں ہے، زیادہ تر ہم لوگوں کی، دیسی لوگوں کی کمپلینز ہیں۔ تو جب ہم باہر دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارا امیج دنیا کے سامنے اچھا نہیں، ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے ٹیکس دینے کا، معاہدہ کیا ہے آپ نے، اللیگل رہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کا معاہدہ ہوتا ہے کہ میں اللیگل، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں رہا ہوں۔ تو ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کا امیج ان کی نظروں میں خراب ہو۔ یہ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے، یہ آپ کی زبان اور کردار کو دیکھیں، ورنہ ٹوپی کرانے والے نمازی مارکیٹ میں کام نہیں۔ اکثر چپلیں مسجد سے چوری ہوتی ہیں جو نماز پڑھنے آیا ہوتا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ اکثر چپل کہاں سے چوری ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ نمازی بھائی نے چوری کی ہوتی ہے۔ وہ ایک صاحب نے کہا نا، مسجد میں چپل آگے رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا جوتا آگے رکھنے سے نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا جوتا پیچھے رکھنے سے جوتا نہیں ہوتا۔ جوتا بچاؤ، نماز بچاؤ، نماز دوبارہ پڑھ لیں گے، جوتا کون خریدے گا دوبارہ؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق